very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, संडे हम ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखते रहे लाहौर में ज़मान पार्क में जो एक्सपेक्टेड है काफ़ी अरसे से, और बार बार ऐसी अटेम्प्ट्स होती रही. मैं ज़िक्र कर रही हूँ इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश का. और ये इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत थी जिनका नाम ज़फ़र इकबाल है. उन्होंने 28 फरवरी को तोशा खाना से मुतल्लिक फ़ौजदारी केस में अदम हाज़िरी पर इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट्स जारी किए. इमरान खान ने वारंट मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर की थी, जिसे आज मुस्तरद कर दिया गया है. ये केस इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के लिए एडिशनल एंड सेशन जज को भेजा था, और आज कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में हर तरफ पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद रहे. ये तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, अता तारड़ की कॉन्फ्रेंस देखें, मरियम औरंगज़ेब को देखें, मरियम नवाज़ के ट्वीट्स देखें, तो समझ तो आती है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है. सबसे पहले ये देखिए कि पूरी दुनिया ने कल के दिन को कवर कैसे किया. अल जज़ीरा इंग्लिश ने जो उनकी तकारीर पे पाबंदी लगाई गई है इमरान खान के, उनकी गिरफ़्तारियों की अटेम्प्ट से लेके उस ख़बर तक इसको थॉरली कवर किया. इंडिपेंडेंट, डेली इंडिपेंडेंट ने उसको कवर किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने कवर किया, BBC ने किया, इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने किया. और ब्लूमबर्ग ने तो ख़बर लगाई कि इमरान खान बार्ड फ्राम पाकिस्तान TV चैनल्स एज ही फेसेस अरेस्ट. और साथ उन्होंने नीचे बोल्ड में ये लिखा हुआ था कि खान है 74 कोर्ट केसेस लेवल अगेंस्ट हिम इन पाकिस्तान विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड. इसके अलावा रूपर्ट स्टोन है जो TRT के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एशियन जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को वो कवर करते हैं. उन्होंने लिखा है कि दिस पॉलिटिकल केओस which keeps on happening and deepening is most likely to sabotage Pakistan's possible deal with the IMF. और रॉयटर्स ने IMF से मुतल्लिक एक ऐसी खबर दी है जिसको पिछले हफ्ते तक डार साहब निगेट करते रहे हैं. पाकिस्तान हैज़ टू गिव अश्योरेंस ऑन फाइनेंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स गैप, IMF सेज. और ये शर्त है जो ट्रांश हमें मिलनी है उसके लिए कि हमें उससे पहले एश्योरेंस देनी है कि हम अपनी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ड्यू हैं उसकी फाइनेंसिंग अरेंज कर सकते हैं. और डार साहब ने अभी पिछले हफ्ते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वाइल द होल वर्ल्ड इज़ वॉचिंग कि पाकिस्तान में किस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस डीप होते जा रहे हैं, साथ साथ IMF से डील करने में भी इनकी पॉलिटिकल विल नहीं नज़र आती. बिकॉज जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे तो लेंडर्स जितनी मर्ज़ी अपनी बात मनवा लें वो कम है. ये हमने प्रोवाइड करनी होती है ऐसी एनवायरनमेंट, इस तरह का पॉलिटिकल केओस ख़त्म करके दिखाना होता है जिससे उनको एक मुल्क का एक रिजॉल्व नज़र आए, क्योंकि जिसने आपको कर्ज़ा देना है उसने आपसे कर्ज़ा वापस भी लेना है. तो द वे दे आर लुकिंग एट द थिंग्स, इन फैक्ट द वे द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट द थिंग, वो तो ये बताता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस वक्त कोई परवाह नहीं है कि क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का, खुद पाकिस्तान की इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं. तो whatever the government is doing is actually harming the country more. हमने कल भी बात की थी कि ऑलरेडी 5.1 मिलियन के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में कहत का शिकार होंगे, लेकिन ये जो आप हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, इसमें कहीं भी नज़र नहीं आता कि उनको लोगों की या मुल्क की कोई फ़िक्र हो. इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी है वो तो साफ नज़र आती है कि ऑफ कोर्स वो समझते हैं, और उनके अलावा भी माय पर्सनल व्यू इज़ कि अगर तो आपका मुखालिफ कोई बड़ा असूल पसंद हो, किसी कायदे किसी कानून को मानता हो, तो फिर तो आप उसके साथ रिंग में उतर के जंग करें. लेकिन अगर आपको पता हो कि उनके लिए हर हरबे हलाल हैं और उन्होंने हर वो तरीका इख्तियार करना है जिसकी इजाज़त नहीं है, और वो हर लेवल पे जाके फाउल प्ले करेंगे, तो फिर आपका कॉशियस होना बनता है. और कॉशियस ना होना वुड मीन कि आपकी जजमेंट कॉल ठीक नहीं है, आपकी सेंस ऑफ जजमेंट ही ठीक नहीं है, कि आप अपने दुश्मन को पहचान ही नहीं सके. उन्होंने रिकन्सिलिएशन की कॉल दी, उन्होंने नेशनल असेंबली में जाने की कोशिश की, दोनों दफ़ा हमने देखा कि उनको रिस्पॉन्स क्या मिला है. अब ज़ाहिरी बात है, उन्हें मालूम है कि अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया 2 महीने में तकरीबन ये समाअत मुकम्मल की जा सकती है, तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं. और इस रेफरेंस में जुर्म साबित होने पे 3 साल की कैद है. लेकिन साथ प्रॉब्लम ये है कि 5 ईयर्स तक आप पब्लिक ऑफिस भी फिर होल्ड नहीं कर सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. और इस सूरत हाल को अगर आप मरियम नवाज़ के उस बीपर से जोड़ें जो उन्होंने शहजाद इकबाल को दिया है, तो उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने कहा हम 60-70% तैयार हैं इलेक्शंस में जाने के लिए, हमें सिर्फ कुछ फैसलों का इंतज़ार है. बहुत ही हिलेरियस बात यह है कि मरियम सफ्दर अपने सारे अज़ाइम खुल के बताती हैं
اس کے باوجود عدالتوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح میلائن ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اداروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح بلیک میل ہو رہے ہیں. اور اگر سمجھ نہیں آتی، میں نہ مانوں، کیونکہ ادارے تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا ایک کلیکٹیو کانشیس ہوتا ہے اور وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کی ججمنٹ کو کویسچن کرنا. تو اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اصل میں ان کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ انٹینشنلی یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں. تو عدلیہ نے بھی اگر یہی کرنا ہے تو اس کے بعد تو دیر از ہارڈلی این انسٹیٹیوشن لیفٹ جس کی طرف کوئی ایسا شخص جو سمجھے کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. 74 کیسز اس کے اوپر ہوئے ہیں، جس کو مرضی اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کو مرضی آ کے ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اس سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ادارے اگر کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہاں سول وار ہی پریڈکٹ کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ مزید 2 مقدمات ہیں جو درج کر لیے گئے ہیں عمران خان کے خلاف. اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مزید مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. غداری، کرپشن، منی لانڈرنگ، پولیس پہ حملے، دھمکیاں، جو پاسبل مقدمہ ہو سکتا ہے وہ حکومت نے عمران خان کے خلاف درج کر رکھا ہے. آج جو 2 مزید مقدمات درج ہوئے ہیں وہ ایک عام شہری کی درخواست تھی. عام شہری یقیناً عام شہری نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عام شہری جب اپنی درخواست لے کے کسی تھانے میں جاتا ہے، کسی عدالت میں جاتا ہے، تو اس کو صرف دھکے ملتے ہیں. یہ عام شہری یقیناً کوئی بہت خاص ہوگا جس کی فوراً سن لی جاتی ہے اور مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں. اور یہ کوئٹہ میں ایک شہری کی درخواست پہ درج کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا لاہور میں اسلام آباد پولیس کی شکایت پہ درج کیا گیا ہے. مشاہد حسین سید جو کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں اور کافی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک اپوزیشن رہنما کے خلاف اتنا بڑا سرکاری اتحاد بنا ہوا ہے. یقیناً عمران خان اتنے مقبول ہیں کہ ان کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے. اور 75 مقدمات، دنیا پریشان ہے کہ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے. اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ آپ 75 مقدمات کو بھگتیں اور ہر عدالت میں ڈفرینٹ پروونسز میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے پیش ہوں، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جس کو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے. ایک دفعہ اس پہ اٹیک بھی ہو چکا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت اس کے خلاف پولیٹیکل رائیولری ہے، پیک پہ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں جو مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. یہ وہی درخواست ہے جو جب انہوں نے ججز کو کمپرومائز ججز کہا، کرپٹ ججز کہا، اور ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کی آڈیو لیک کروائی، اس کے بارے میں بینچ فکسنگ کی بات ہوئی. مظاہر علی نقوی کی میں بات کر رہی ہوں، ان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس بننے کے، لیکن کیونکہ وہ مریم کہہ رہی تھیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شاید ادارے ان کی بات کو مائنڈ نہیں کرتے. تو اس لیے ان کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ تو مسترد ہو گئی ہے. بلاول بھٹو اور ایم کیو ایم ایک دم سے بالکل اسی طرح اتحادی جس طرح عمران خان کے دور میں ایک دم سے جاگتے تھے. باپ پارٹی، مینگل گروپ، اس کے علاوہ ایم کیو ایم، اور ہر وقت بلیک میلنگ ٹیکٹکس ان کے تقریباً 4 سال کی گورنمنٹ میں جاری رہے. کچھ ویسی ہی ٹون اینڈ ٹینر اختیار کر رہے ہیں. بلاول بھٹو یہ یاد رکھیں کہ فیس پہ تو فارن منسٹر ہیں، لیکن آف کورس وہ ایسپائر کر رہے ہیں ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کمٹمنٹ بھی یہی تھی. لیکن کیونکہ سارا گیم پلان ڈفرینٹ ہو گیا ہے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی وجہ سے، نہ تو یہ زیادہ لمبے عرصے تک حکومت کر سکیں گے، نہ آگے کا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو لوگوں کا رخ ہے وہ زمان پارک کی طرف زیادہ ہے، تو ان کو اپنی ہار سامنے نظر آ رہی ہے. دوسرا کیونکہ ان کے اوپر تنقید بہت ہو رہی ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار، اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہنے والے، ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی سے ان کا تعلق ہے، بے نظیر بھٹو کے یہ بیٹے ہیں، تو یہ کس طریقے سے اس سرکاری اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں، اور یہ کس طریقے سے اس فاشسٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ سارے ہیومن رائٹس وائولیٹ ہو رہے ہیں، جہاں پہ کسی کو بریدنگ سپیس نہیں دی جا رہی. تو لگتا ہے کہ اس سب کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تھوڑی سی ہل جل کر کے گورنمنٹ کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہ ہوئے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے لوگوں کو بھی یہ میسج دیا ہے، کیونکہ سندھ میں اپنی اجارہ داری بہرحال وہ قائم رکھنا چاہیں گے، تاکہ کل کو وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک تو ایک اتحاد کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، ہم پیپلز پارٹی ہیں اور ہم نے اس گورنمنٹ کو جوائن کیا ہوا ایز اے اتحادی. آلدو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں یا ناک کو کہیں سے بھی پکڑیں، بات ایک ہی ہے. تو صرف ایک اپنے آپ کو سیف ایگزٹ دینے کے لیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہو گیا تھا، شاید انہوں نے ایسی بات کی ہے.
خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وعدے پورے نہیں ہو رہے، ہم وزارتیں نہیں رکھیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی وزیر اعظم کو 19 مارچ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ ان کو جماعتوں کے اندر جو سینسس پہ اعتراضات ہیں اس کے بارے میں کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا۔ اب لگتا یہ ہے کیونکہ ڈیوائیڈڈ ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ اس بات پہ کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، تو پیپلز پارٹی نے الیکشن جب بھی ہونے ہیں اس کو سینس کرتے ہوئے کم از کم یہ پوائنٹس ضرور ریز کرنے شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ کل کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو آپ کے رائٹس کا دفاع کیا، اور جب ہمیں لگا کہ اس اتحادی گورنمنٹ نے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے تو ہم نے اپنی آواز بلند کرنی شروع کر دی۔ لیکن جو میٹنگ ہوئی ہے زرداری صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف کی، وہ انکنکلوسیو رہی۔ اس میں آصف زرداری خاموش رہے ہیں۔ انہوں نے جو نسیم زہرا کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں اس معاملے پہ بات ہی نہیں ہوئی، وہ اس کو گول مول کر گئے ہیں، جبکہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے اور جو اکانومی کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے الیکشنز کروانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سو پی ڈی ایم از ڈیوائیڈڈ آن الیکشنز، لیکن نون لیگ کے ساتھ فضل الرحمان کلوزلی کھڑے ہیں، اس بات پہ قائم ہیں کہ ایز لانگ ایز ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کے پاس کچھ منسٹریز ہیں اور وہ اس سیٹ اپ میں فائدے لے رہے ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت ذہن کیا کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سیف پلے کریں۔ فار ایگزامپل کل بلاول بھٹو کی اس ساری تقریر اور اس ساری بات چیت کے بعد، جس میں انہوں نے بھی بڑی بری زبان استعمال کی عمران خان کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ان کے سٹانس میں، لیکن انہوں نے ایک دم سے رضا ربانی کو ضرور ایکٹیو کر دیا۔ رضا ربانی وہ کیریکٹر ہیں پیپلز پارٹی کا جو اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیموکریٹ کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی تو یہ رو رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ ایکسٹینشن کے اوپر سائن بھی کر رہے تھے۔ تو آج اسی طرح آج تک 10 مہینوں میں یہ خاموشی سے اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، پرکس، پریولیجز، منسٹریز سب کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو ان کی پارٹی کے چیئرمین فارن منسٹر بھی ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ یہ کویسچنز ریز کیے کہ آخر بلاول بھٹو جن دوروں پہ جاتے ہیں وہاں کیا بات ہوتی ہے، اس کو سینٹ میں ڈسکس کریں، اس کو نیشنل اسمبلی میں ڈسکس کریں، لیکن آپ کو سوائے فیصل کریم کندی کے جو صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کے بیشنگ کرنا جانتے ہیں دوسری پارٹیز کے، ان سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملے۔ آج اچانک سے میاں رضا ربانی سینیٹر، ان کے نام سے ایک خط سامنے آیا، پریس ریلیز سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ the dragging of the feet by the IMF on signing the agreement, reluctance of the friendly countries except China to help sans the IMF, Parliament needs to be taken into confidence۔ آج ان کو یہ یاد آیا ہے کہ یہ جو ہمارے برادر ممالک ہماری ہیلپ نہیں کر رہے، ہمیں پیسے نہیں دے رہے سوائے چائنا کے، اور آئی ایم ایف ہمارے اوپر جس طرح کی سینکشنز لگا رہے ہیں، اس کو تو سینٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں اٹ اپیئرس پاکستان از بینگ سافنڈ اپ ٹو پلے اے رول وچ از اگینسٹ اٹس نیشنل اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ، کہ جی پاکستان کمپرومائز کرنے جا رہا ہے اپنے نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ پہ۔ یہی بات جب عمران خان کہتے ہیں تو وہ غلط تصور ہوتی ہے، وہ اینٹی امریکن کنسیڈر ہوتی ہے۔ پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ the people have a right to know if our nuclear assets are under pressure, or is our strategic relationship with China under threat, or are we being called up to play a role in the region which will facilitate the military presence of an imperialist power? These and other questions require a policy statement by the Prime Minister on the floor of a joint sitting. The question of the TTP and increase in terrorism has also found no discussion or briefing from the government. It seems be it the PTI or present government want azadi from Parliament and the Constitution of 1973. Terrorism, TTP, اس کے علاوہ یو نیم اٹ، آئی ایم ایف، چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ، کیا ہمارے نیوکلیئر ایسٹس سرنڈر ہونے جا رہے ہیں، کیا اس ریجن میں کوئی امپیریلسٹ پاور واپس آ رہی ہے، سارے مسئلے ان کو ایک دم یاد آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا اس کے اوپر جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، اینڈ دا پرائم منسٹر از آنسریبل ٹو دا سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی۔ تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو باہر چیزیں ڈن کر کے آ رہے ہیں، تھنک ٹینکس سے مل رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں باہر، بلاول بھٹو، اس پہ بھی تو بریفنگ ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اہم امور پہ
وزیر خارجہ جب باہر جا کے کوئی ایگریمنٹس کر کے آتا ہو یا یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایگریمنٹس کرتا ہو, کوئی ٹیلی فونک کانٹیکٹس ہوتے ہوں, وہ وزیر اعظم کو نہ پتہ ہوں. اور کیا دیر از اے ڈسکنیکٹ, کیا یہ دو پیرلل گورنمنٹس چل رہی ہیں جس میں فارن منسٹر کیا کر رہا ہے وہ پرائم منسٹر کو نہیں پتہ, اور جو پرائم منسٹر کر رہا ہے وہ فارن منسٹر کو نہیں پتہ؟ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے. اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ, اٹ از اے لپ سروس کہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو آواز بلند کی تھی. بہرحال تھنگز آر ناٹ گڈ. آئی ایم ایف کے بارے میں مستقل جو ٹرانش آنی ہے, مستقل ڈار صاحب پچھلے ہفتے تک جھوٹ بولتے رہے ہیں. دا اونلی سورس فار اس ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ریئلی ہیپننگ از دا انٹرنیشنل میڈیا, کیونکہ یہاں پہ بھی میڈیا پہ جس قسم کی سینسرشپ ہے, کچھ میڈیا ہاؤسز نے تو خود وہ سینسرشپ اس لیے لگائی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا مشین کو جوائن کیا ہوا ہے, اور کچھ میڈیا ہاؤسز جو کچھ نہ کچھ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں ان کو ویسے ہی بین کر دیا جاتا ہے. سو فی الحال ہمارا جو واحد سہارا ہے خبر کا اور تجزیوں کا وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں اور وہ انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس ہیں. اٹ از اے شیم فار پاکستان کہ ہمارے پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے نیوز ایجنسیز پہ اور اپنے میڈیا ہاؤسز پہ بھی اعتبار نہیں رہا, بیکاز وی تھنک دے آر کمپرومائزڈ ایز ویل. سی یو ٹمارو.